सहाफ़ती तकाज़े यही हैं कि अब लोग अखबार को बिल्कुल हरफ बहरफ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको बिल्कुल फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मिलना चाहिए, जो आप इस वक्त आपके वीडियो के आपके मोबाइल फ़ोन में आता है, जो आपके, क्योंकि अखबारात की आज तरसील भी कम हो रही है, अगरचे तरसील मोबाइल डिजिटल के ज़रिए ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। ज़माने के साथ साथ, ज़माने के तकाज़ों के साथ साथ हमें हम आहंग होने की ज़रूरत है। ज़ालिम के जुल्म को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन मज़लूम का साथ हम सिर्फ कलम से या ज़ुबान से दे सकते हैं, न कि हम एक पुलिस वाले की तरह उसके साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा रोल वैसे तो पुलिस वाला नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं है। एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का रोल एक गैर जानिबदार होता है, वो मज़लूम की बात जालिम तक पहुंचा कर ही रहता है। और नाज़रीन, हमारे साथ नाज़िम नज़ीर साहब मुलाकात के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर है। इनका हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में आने का, और शुक्रिया भी अदा करते हैं। सहाफ़त से इनकी वाबस्तगी कई दहाइयों से है। इनका ताल्लुक़ सोपोर से ही है, और आजकल श्रीनगर में इन्होंने सहाफ़त का लोहा मनवाया है। और बहैसियत सहाफ़ी इन्होंने भी अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर के इलेक्शन लड़े हैं, इंतखाबात लड़े हैं, और आजकल सहाफ़त की अजीम तरीके से खिदमत कर रहे हैं ये श्रीनगर में। और चंद एक बड़े अखबारात से इनकी वाबस्तगी है, और इनके कलम का जादुई असर है। जब नाज़िम साहब लिखते हैं तो लिखते हैं। तो नाज़िम साहब से हम जानना चाहेंगे कि बहैसियत सहाफ़ी इन्होंने तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है इनके पास, या ज़्यादा होगा। ये एक सहाफ़ी को किस नज़र से देखते हैं, जबकि इनका ताल्लुक़ खुद भी सहाफ़त से है। और इनसे यही हम जानना चाहते हैं कि ये सहाफ़त को और सहाफ़ी को किस नज़र से जानना चाहेंगे। जैसे कि आजकल एक सहाफ़ी पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि ये करप्ट है, ये करप्शन कर रहे हैं, ये ब्लैक मेलिंग भी कर रहे हैं, ये क्रिमिनलों का साथ भी दे रहे हैं, और इन पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हैं। तो इस माहौल में एक सहाफ़ी किस तरह से काम करेगा, और सहाफ़ी का रोल क्या होना चाहिए, और आप किस नज़र से देखते हैं नाज़िम साहब? हाँ, देखिए गुलाम हसन साहब, आपने तो वजह फरमाया कि सहाफ़त, पहले मैं ये कहूँगा कि मैं 15 साल से यहाँ श्रीनगर नशीन हूँ, क़याम पज़ीर हूँ। रोज़गार के साथ साथ सहाफ़त को पेशा चुना है, और इस सहाफ़त में हमने जो काम किया है उसमें अभी कुछ करने को बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने इस सहाफ़ती पेशे को एक अजीम पेशा समझकर, एक इबादत समझकर चुन लिया है, क्योंकि ये एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है अवाम और हुकूमत के दरमियान, सरकार के दरमियान। क्योंकि अवाम की बात सरकार तक पहुँचाने के लिए और सरकार के हुक्मनामे अवाम तक पहुँचाने के लिए, या सरकार के एजेंडे, सरकार के मामलात जो होते हैं, जो अवामी मफाद के लिए, मफाद आमा के लिए होते हैं, उसमें सहाफ़त का एक ख़ास किरदार और रोल है। वो एक तरह से है कि सहाफ़त को एक अपना मकाम है, क्योंकि इस सहाफ़त को जमहूरी एतबार से चौथा सतून माना जाता है, क्योंकि सहाफ़त ये गैर जानिबदार होता है, क्योंकि ये किसी न हुकूमत का कोई पलवा होता है, और ना ही ये बल्कि अवाम की नुमाइंदगी करना इसका हक बनता है। रही बात, आपने कहा कि यहाँ के सहाफ़त में या कहीं की सहाफ़त में, सबसे पहली बड़ी बात है कि एक सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए, क्योंकि गैर जानिबदारी सहाफ़ी का एक उसूल है, और जब तक वो गैर जानिबदार हो तब तक उसकी सहाफ़त अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सहाफ़त के इक़दार हैं,
اخلاقی اقدار ہے، صحافتی اقدار ہے، جب ان اقدار کی پامالی نہ ہو جائے تب تو صحافی کامیاب ہے۔ نو ڈاؤٹ ایک صحافی صحافت میں آ کر اس کو صحافت نہیں کہا جائے گا، صحافی نہیں کہا جائے گا۔ جو صحافت میں آ کر ایک زرد صحافت کا سہارا لے کر اپنی دولت اور اپنا مال و دولت سمیٹنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس صحافت کا نام صحافت جو ہے یہ ایک عظیم لفظ بھی ہے، کیونکہ یہ صحف سے نکلا ہوا لفظ ہے، مشتق ہے، اور اس صحف کے لفظ کی قدر کرنا ایک صحافی پر لازم آتی ہے۔ جہاں تک صحافی کا تعلق ہے، اس کو اخلاقی، جس کو ہم جرنلزم ایتھکس کہتے ہیں، جب تک نہیں یہ جرنلزم ایتھکس کو فالو کرے گا تب تک اس کو صحافی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بات شاید میں وہ بلا خوف تردید کے کہہ سکتا ہوں کہ میں 15 سال سے صحافتی میدان میں بالکل عامل صحافی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ میں اپنا کھانا پینا اور بستر بچھونا ہی کما رہا ہوں، کیونکہ میں نے ذاتی طور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر کسی ادارے سے تنخواہ لیتا ہوں تو اس ادارے کا کام مجھ پر فرض بن جاتا ہے، اور ادھر کا پیسہ کمانا جو میرے لیے حق نہیں بنتا ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے شاید اس جرنلزم ایتھکس کے خلاف ہے، اور اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں۔ ناظم صاحب، ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ صحافت میں آج کل ایک مشروم گروتھ صحافیوں کی ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، مشروم گروتھ آ رہی ہے آج، اور ایک بڑا سا سیلاب آ رہا ہے صحافیوں کا۔ اور ایک چیز فرق ہونا چاہیے، نئے اور پرانے صحافی میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ ایک تو آزمایا اور آزمودہ ہوا صحافی ہوتا ہے، اور ایک دوسرا جو اس فیلڈ میں ابھی نہ آزمایا ہوا ہوتا ہے نہ آزمودہ ہوتا ہے۔ ایک غریب کی لڑائی، جسے عدالت سے انصاف نہ ملا ہو، جسے پولیس سے انصاف نہ ملا ہو، جو بیوروکریٹک کا ستایا ہوا ہو، سپورٹ نہیں کر رہا ہو سسٹم اس کو، مگر کیس انصاف کا ہے، تو یہ بحثیت صحافی آپ وہ کیس کس طرح سے لڑیں گے وہ جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ہے کہ پہلی بات یہ کہ سینئر صحافی ہے، صحافت میں اپنا لوہا منوایا ہوا ہے، یا ان کو وہ یہ آزمودہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ بات اس پر ہے کہ زمانہ کسی کا نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ زمان ساز بننا آج کے دور میں یہ عصری تقاضے ہے، اسی طرح سے صحافت کے بھی تقاضے ہیں۔ اگر میرا لکھت پر ٹھیک تھا، میں اخبار میں ایک خبر، ایک ایڈیٹوریل، ایک مضمون، اس میں کام کر رہا تھا، لیکن تقاضا جو ہے، اگر آج کا لڑکا یا آج کا صحافی مجھ سے آگے جا رہا ہے کہ یہ تقاضوں کے مطابق آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے سے زیادہ صحافت میں کام انجام دے سکتا ہے۔ اور حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ ہم لوگوں نے بھی اب اپنے پلیٹ فارم کو تھوڑا وسیع کر کے دوسرے محاذ پر ڈیجیٹل میڈیا میں آنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، کیونکہ زمانہ اب اسی کا ہے۔ یہ صحافتی تقاضے یہی ہیں کہ اب لوگ اخبار کو بالکل حرف بحرف پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو بالکل فاسٹ ٹریک بنیادوں پر ملنا چاہیے، جو آپ اس وقت آپ کے ویڈیو کے آپ کے موبائل فون میں آتا ہے، جو آپ کے، کیونکہ اخبارات کی آج ترسیل بھی کم ہو رہی ہے، اگرچہ ترسیل موبائل ڈیجیٹل کے ذریعے زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی چھیڑی کہ جس شخص کو، جس مظلوم کو عدالت سے انصاف نہ ملے، حکومت سے انصاف نہ ملے، ایک صحافی سے اس کو کیا ملے گا؟ ایک صحافی سے اس کو اتنا ہی ملے گا کہ وہ اگر صحافی کے پاس، صحافت کے پاس وہ سہارا لینے جائے گا، وہ نہ حکومت کو دھتکارے گا، نہ وہ زمانے کو دھتکارے گا، نہ وہ لوگوں کو دھتکارے گا، نہ وہ ظالم کو دھتکارے گا، بلکہ اس کا کام ہے کہ اس کے مسائل کو اجاگر کرنا، تاکہ مظلوم کو
مظلوم کا جو مسائل مظلوم کے ہیں وہ اجاگر ہو جائیں گے، اور جو ظالم کے کارنامے ہیں اس پر وہ بات واضح ہو جائے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جو عام رعیت ہوتی ہے ان تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ مظلوم پر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے یہ باتیں ایک صحافی کے لیے یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک میڈیٹر ہے، یہ ایک غیر جانبدار ہے، جس کو ہم کشمیری میں وہ منظم یور کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ایک ایسا بندہ ہے جو غیر جانبدار ہوتا ہے، جو نیوٹرل ہوتا ہے، جو نہ ان کی بات مانتا ہے نہ اس کی بات مانتا ہے، لیکن دونوں کی باتوں کی ترجمانی کرتا ہے، ایک ترجمان کی حیثیت سے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ اور وہی جرنلزم ایتھکس بھی ہے، وہی صحافتی اقدار بھی ہے کہ وہ اپنے صحافتی اقدار کے دائرے میں رہ کر ہی ان باتوں کو سامنے رکھے، اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرے۔ اچھا ناظم صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر ہم ایتھیکل جرنلزم لے لیں گے تو ایتھیکل جرنلزم ہم سچائی کو کہیں گے، سچائی کا ساتھ دینا یا سچائی کو آگے بڑھانا، اسی کو ایتھیکل کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو ایتھیکل ہم بتا رہے ہیں، ایتھیکل جرنلزم یا یہ ایتھکس میں ہی ہے، تو ایک مظلوم کا ساتھ ہم کو دینا ہے پھر یا نہیں دینا ہے؟ اس کی لڑائی ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے ایتھکس کہتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھتے ہیں، آپ کی تھرڈ آئی ہے، آپ دو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کی تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کی تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہمارا ایک انورٹڈ پیرامڈ ہوتا ہے جو 5W1H ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کیا ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ چیزیں جب ہمارے انورٹڈ پیرامڈ میں، ایک اس کو اردو میں الٹا اہرام کہتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا اہرام جو ہے، ہمارا جو پیرامڈ جو ہے یہ الٹا ہے، اسی لیے کیونکہ ہمارا جو ہم اوپر سے آتے ہیں، ہمارا انٹرو ہوتا ہے، ہماری باڈی ہوتی ہے، اس کے بعد کنکلوژن ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک بیلنس رپورٹ تیار کرنی ہے۔ ایک مظلوم کی بات ہمیں سننی ہے، ایک مظلوم کو ہمیں سہارا دینا ہے کہ اس کے بات کو اجاگر کرنا ہے، لیکن ہم تھرسٹ کسی کو، ظالم کو ہم تھرسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ظالم کو ہم جگا سکتے ہیں، اس کو بیدار کر سکتے ہیں کہ آپ مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ظالم کو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس سے ہٹ جائیے، لیکن تھرسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی جانبداری نہیں کر رہے کہ آپ مظلوم پر کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ظالم کے ظلم کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، لیکن مظلوم کا ساتھ ہم صرف قلم سے یا زبان سے دے سکتے ہیں، نہ کہ ہم ایک پولیس والے کی طرح اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا رول بحثیت پولیس والا نہیں ہے، پولیس آفیسر نہیں ہے۔ ایک جرنلسٹ کا، ایک صحافی کا رول ایک غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ مظلوم کی بات ظالم تک پہنچا کر ہی رہتا ہے، اور اس کو یہ آگاہ بھی کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ، یہ کس طرح سے آپ کے لیے اب آہ بر ہے، اور دعائیں آپ کے اس کی خلاف آ جاتی ہے، اور آپ جاگ جاؤ، ورنہ آپ پر ایک طوفان بھی آ پڑے گی۔ ہم کسی وقت اس کے مطلب ظالم کو کسی وقت ایسا الارم بھی دیتے ہیں جس طرح سے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید کوئی خطرہ آن پڑنے والا ہے، اور وہ ہمارا کام ہے کہ اس کو جگانا، اس کو الارم دینا، اس کو اس مظلوم کے بارے میں کہنا کہ آپ اس پر ظلم کرنا چھوڑ۔ لیکن زبان تو ہوتی ہے مظلوم کی، زبان تو ہوتی ہے، ہم اپنی زبان نہیں بول سکتے ہیں۔ ہمارے جو ایتھکس ہے، ہم ہر بات پر، ہر جملے پر انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے، ہم اسی کو کوٹ کر کے بات کہتے ہیں، ہماری بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی فلان شخص نے یہ بات کہی، ہم اسی کے باتوں کو ملا کر دوسرے تک، جس کو وہ کہنا چاہتا ہے، اس تک پہنچانے کے لیے ہم صحافت کرتے ہیں، اور ایک ذریعہ بن کے اس کی بات کو اس تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کی رسائی ایک ظالم، ایک آفیسر، ایک حاکم، ایک صاحب اقتدار تک نہیں پہنچ پاتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، ہم اس کے بات کو اسی کے انداز سے پہنچا سکتے ہیں، اپنے بات کو
अपने उसकी तर्जमानी करते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बल्कि उसकी बात को उस तक पहुंचाते हैं। चलो नाज़िम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर लेते हैं। आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और आपने वजाहत की है कि एक सहाफ़ी का क्या रोल है, तो एक सहाफ़त की क्या हैसियत है, सहाफ़त की क्या वक़्त है, एक सहाफ़ी को क्या करना चाहिए, मज़लूम का साथ किस तरह से देना चाहिए, और मज़लूम पर बीता जो जुल्म होता है उसको उजागर किस तरह से कलम से किया जा रहा है, और उसकी वो दाद रसी ऐवानों तक हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाना है, और वो सदाकत सामने लानी है। जिन लोगों ने उस पर वो जुल्म किया है उनका जुल्म भी लोगों के सामने लाना है, ऐवानों तक ले आना है, और एक सच्चाई को सामने ला करके एक्सपोज करना है, झूठ क्या है सच क्या है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।